जहाँ पे तो हम फौत हो गए, ठीक है, आंखें बंद हो गई, पता सारे घर वाले रो पिट रहे हैं, अभी तक हम कब्र में नहीं गए हैं। ये सारा मामला कब्र में जाने से पहले का है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए जो हमारे लव वन जब फौत होते हैं ना, को जन्नत से वो कफन लेके आते हैं और जन्नत की खुशबू लेके आते हैं, और आके ना कतार दर कतार, जो मोमिन जैसे वो देख रहा होता है ना, तो उसको नजर आता है कि दूर तक फरिश्ते बैठे होते हैं, अब बात नहीं कर सकता वो, सिर्फ आंख उसकी खुली हुई है, वो देख रहा है, और आके ना सुकून से वो कतार दर कतार बैठ जाते हैं। उतनी देर में मलकुल मौत जो होते हैं ना, वो आते हैं और आके उसके सरहाने बैठ जाते हैं, और आके उसके कान में पता है क्या कहता है, मोमिन की एक जान जब निकालते हैं और जब काफिर की, तो क्या फर्क होता है। आज हम इस एक टॉपिक को तो अपने दिल के अंदर बैठाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसी से हमारे अमल बदलेंगे कि जब मुनाफिक, काफिर, फासिक, अल्लाह के नाफरमान बंदे, उनकी जान निकालने के लिए क्या होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब इनका ये वक्त आता है ना, तो फरिश्ते ऐसे उनकी जान निकालते हैं जैसे एक शाख होती है, जो कांटेदार शाख होती है ना, उसको अगर गीली रुई के बहुत ज्यादा रुई पड़ी हुई है, उसके अंदर वो डाल चली गई है, और आपने वो शाख निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे। इस तरह से इस नाफरमान बंदे की, मुनाफिक, फासिक, काफिर की जान जो है वो जिस्म में से निकलती है, फरिश्ते ऐसे उसकी जान निकालते हैं। अल्लाह अकबर। और इसके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जैसे काफिर जो होता है ना, उसकी जान, वजह क्या होती है, क्योंकि देखिए जैसे आटा गूंथते हैं ना, तो आटा एंड पानी मिक्स करके गूंदा जाता है, और अगर कोई कहे कि अच्छा अब इसको पानी को अलग कर दो, आटे को अलग कर दो, तो कैसे अलग होगा। इस तरह से जान खींची जाती है, जान डूब कर निकाली जाती है, और ये कौन निकालते हैं, ये फरिश्ते जो होते हैं, उनको ये हुक्म होता है उनके रब की तरफ से। और इसी तरह से आप देखिए मोमिन की जान भी निकलती है, लेकिन मोमिन की जान कैसे निकलती है, जैसे मशकीजे में से पानी ड्रॉप होता है ना, कोई तकलीफ ही नहीं होती, आराम से निकल जाती है। क्यों? अब जान जो है वो एक जिस्म के अंदर वो छुप रही है, वो निकलना नहीं चाह रही है, वो हर जगह, जैसे कहते हैं पिंजरा होता है ना, उसके अंदर कोई बर्ड है और बाहर खूनख्वार बिल्लियां बैठी हुई हैं, तो बर्ड कैसे दुबक के बैठा होगा ना, अगर कोई उसको निकालने की कोशिश करेगा वो नहीं निकलेगा, वो पूरे जोर से पिंजरे के अंदर रहेगा। और इसी तरह से काफिर की जान हर कहते हैं हर वो बाल जो होता है ना, ये जो रुमा होता है, उसके अंदर जिस्म के हर हिस्से के अंदर वो इस तरह से गुंदी होती है, और वो निकलना नहीं चाहती। क्यों निकलना नहीं चाहती? क्योंकि जब वो वक्त आता है ना आखिरी, तो सारे वो पर्दे जो गायब के पर्दे होते हैं वो हट जाते हैं। इंसान, कोई भी इंसान, मुसलमान है, काफिर है, फासिक है, कोई भी, पूरी उसके पास खुल जाती है, वो देख सकता है। और जब ये फरिश्ते आते हैं जान निकालने के लिए ना, तो कैसे होता है कि वो जब देखते हैं अपनी आंख से, अब मोमिन की बात सबसे पहले कर लेते हैं ताकि थोड़ी सा हौसला हो जाए। अब मोमिन है, एक उसकी जान निकालने के लिए जब आते हैं ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सफेद चमकदार चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं। अब वो मोमिन देख रहा है उनको, और आते हैं और उनको जन्नत से वो कफन लेके आते हैं और जन्नत की खुशबू लेके आते हैं, और आके ना कतार दर कतार, जो मोमिन जैसे वो देख रहा होता है ना, तो उसको नजर आता है कि दूर तक फरिश्ते बैठे होते हैं, अब बात नहीं कर सकता वो, सिर्फ आंख उसकी खुली हुई है, वो देख रहा है, और आके ना सुकून से वो किताब दर किताब बैठ जाते हैं। उतनी देर में मलकुल मौत जो होते हैं ना, वो आते हैं और आके उसके सरहाने बैठ जाते हैं, और आके उसके कान में पता है क्या कहते हैं, या तो हर नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बी की, कि ए नफ्स मुतमइन, तो अपने रब की तरफ चल, तेरा रब तुझसे राजी है, तू घबरा ना, तेरा रब तुझसे राजी है। जब वो ये सारा कुछ देखती है ना रूह, तो वो खुशी से निकलती है, वो कोई डरती नहीं है, वो आराम से निकल जाती है जैसे मशकीजे से पानी निकलता है। और फिर क्या होता है, जैसे वो निकलती है तो फरिश्ते जो बैठे होते हैं ना, कतार दर कतार बैठे होते हैं, वो फौरन उसकी रूह को लेते हैं और जो जन्नत से कफन और खुशबू लाते हैं ना, उसके अंदर उसको लपेट देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन मोमिन नहीं बनना चाहेगा? देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता भी दिया कि मोमिन कैसा बंदा होता है, उसको क्या करना चाहिए, वो कैसे अल्लाह का वली बन जाता है। अंत वली फिर दुनिया वल आखिरा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तवफ़नी मुस्लिमन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन दुआ मांगते हैं ना हम, तो जब वो लपेटते हैं ना, तो फरिश्तों की काफले के आगे से जैसे गुजरते हैं, तो फरिश्ते पूछते हैं कि ये कौन है, इतनी खूबसूरत खुशबू आ रही है, ये कौन रूह है?
تو دنیا میں اس کو جس نام سے پکارا جاتا تھا نا، جیسے اس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑی نیک ہے، یا اس طرح سے کوئی نام سے اس کو یوزلی لوگ پہچانتے ہیں، تو وہ اس نام سے اس کو پکارا جائے گا، اور اس کو لے کے فرشتے آسمان تک جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں، ہر آسمان کے دروازے پہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے یہ، تو وہ بتاتے ہیں جب تو آسمان کے دروازے، اس کا احترام اتنا ہوتا ہے کہ خوشی کے ساتھ فرشتے کھولتے ہیں۔ اسی طرح سے 8ویں آسمان پہ ہماری روح جاتی ہے۔ اب یہاں پہ تو ہم فوت ہو گئے، ٹھیک ہے، آنکھیں بند ہو گئی، پتہ سارے گھر والے رو پٹ رہے ہیں، ابھی تک ہم قبر میں نہیں گئے ہیں۔ یہ سارا معاملہ قبر میں جانے سے پہلے کا ہے، الحمدللہ۔ اب دیکھیں جو ہمارے لو ونس جب فوت ہوتے ہیں نا، جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے، مطلب پتہ ہوتا ہے کہ وہ بہت نیک تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت گزار تھے، دنیا میں لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ بہت اچھا تھا، کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، کوئی غلط ایسی چیز نہیں کہتے تھے، تو تسلی ہوتی ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ 8ویں آسمان پہ جب 7ویں آسمان پہ جب جاتے ہیں، روح لے کے جاتے ہیں، تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو کہ اس کی روح کو علیین میں، علیین کون سا دفتر ہے جہاں پہ نیک ہمارے نامہ مال ہوتے ہیں نا، وہ وہاں پہ ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک اور حدیث میں پڑھی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہاں پہ وہ اپنے جو لو ونس ہوتے ہیں نا، جو فوت ہو گئے ہوتے ہیں، وہ ان کو وہاں پہ ملاقات بھی کرتی ہے، وہ اسے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال، فلاں کا کیا حال، یہ سارا معاملہ وہاں پہ ہوتا ہے۔ اور اگر فار ایگزامپل وہاں پہ نہیں نظر آتے، وہ کہتے فوت ہو گیا، تو وہ پھر ایک دم سے افسردہ ہو جاتے ہیں، کہتے اوہو یہ تو پھر سجین میں چلا گیا ہوگا، اس لیے تو وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو وہ جو اس کے بہت قریبی ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اگر اس کی ماں ادھر ہے تو وہ کہے گی کہ ٹھہرو، ابھی تو بہت تھکا ہوا آیا ہے، اس کی روح کو تھوڑا سکون کرنے دو، تھوڑا چین کرنے دو۔ اب یہ سارا معاملہ ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ کہہ دیتے ہیں کہ علیین میں چلا جائے۔ اس کے بعد جب وہ علیین سے جاتا ہے، وہ روح جاتی ہے، تو اس کے بعد اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کو واپس دنیا میں واپس بھیجو، اس کی قبر میں، اور اس کو اسی مٹی سے قیامت کے دن میں دوبارہ اٹھاؤں گا۔ تو اس کی روح جو ہوتی ہے نا، اس کو قبر میں واپس، جس وقت ہم قبر میں دفنا رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کی روح واپس آ جاتی ہے۔ اسی لیے وہ ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ڈرتا ہے، وہ قدموں کی آواز سنتا ہے، حالانکہ منو مٹی کے نیچے ہوتا ہے نا، تو وہ قدموں کی آواز سنتا ہے، اور فوراً ہی جیسے وہ قبر کے اندر ہوتا ہے نا، تو فرشتے آ جاتے ہیں، فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، 3 سوال کرتے ہیں، ہر بندے سے، ہر انسان سے یہ سوال ہوں گے، من ربو کا، من نبیوں کا، اور ما دینوں کا، یہ 3 سوال ہوں گے۔ اور جنہوں نے دنیا میں اس کے مطابق عمل کیا ہوگا وہ تو فوراً جواب دے دیں گے، اور جنہوں نے نہیں عمل کیا ہوگا وہ زپ ہو جائے گا، وہ نہیں بات کر سکے گا۔ تو جب یہ وہ سوالوں کے جواب دیں گے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ ایک فرشتہ آسمان سے ندا لگائے گا، آواز دے گا کہ یہ پاک روح تھی، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور جنت کی کھڑکی کھول دو۔ الحمدللہ۔ اور وہ روح کو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد جو اس کی قبر ہوتی ہے نا، وہ حد نگاہ تک پھیل جاتی ہے، مطلب اتنی بڑی اور اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اور جیسے یہ معاملہ ہوتا ہے تو ایک خوبصورت ایک شکل میں ایک انسان اس کے سامنے آتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو کہتا ہے کہ میں تمہارا وہ نیک اعمال ہوں جو تم دنیا میں کرتے تھے، اور اس کو اور تسلیاں دے کے اس کو آرام سے سلا دیتے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ فرشتے اس کو کہتے ہیں کیا تم پہلی دن کی دلہن کی طرح سو جاؤ، اب قیامت کے دن انشاءاللہ تمہیں حساب والے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو مومن کا معاملہ بہت پیارا ہے، یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں 70-80 سال اگر مل بھی گئے تو کیا، مطلب اتنی چھوٹے سے سالوں کے لیے ہم کتنے بڑے سودوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، اب دوسری طرف آتی ہے وہ روح جس کو فرشتے ڈوب کے نکالتے ہیں نا، کھینچ کے نکالتے ہیں۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ اکبر، کہ کافر کی روح کو کھینچنے کی کیفیت جو ہے نا، وہ سختی کے ساتھ، جیسے کوئی کانٹے دار، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، شاخ کسی روئی میں پھنس جاتی ہے تو کیسے نکالتے ہیں۔ اس کے علاوہ بتایا کہ میں اس کا آپ کو وہ حال بتاتی ہوں جو حدیث میں نے پڑھا تھا کہ اچھا، اب کافر کی جو روح ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ سیاہ چہرے والے فرشتے آسمان سے ایسے ہی نازل ہوتے ہیں جیسے پہلے سفید چہرے والے، چمکدار چہرے والے نازل ہوئے تھے، اور وہ اتنے خوفناک ہوتے ہیں، اور وہ آ کے
قطار در قطار وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں. اب اسی لیے تو وہ روح ڈرتی ہے، بھاگتی ہے ہر جگہ پہ کہ مجھے کسی طرح سے باہر نہ نکالا جائے، کیونکہ وہ دیکھ سکتی ہے. اور جیسے ہی وہ بیٹھتے ہیں تو ملک الموت اس کے سرہانے آ کے بیٹھتا ہے اور آ کے کہتا ہے اس کے کان میں، تو خبیث تھی، تو خبیث روح تھی، تو نے اللہ کی نافرمانی کی، تو نکل اس میں سے. اور پھر وہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اس کو کھینچ کے نکالتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ جیسے وہ کانٹے دار جو شاخ ہوتی ہے جیسے اس کو نکالتے ہیں. اور اسی طرح سے جب نکالتے ہیں تو وہ دوزخ سے ٹاٹ لے کے آتے ہیں، جیسے بدبودار ٹاٹ ہوتا ہے، اور اس میں اس کو لپیٹ کے آسمان تک لے کے جاتے ہیں نا. آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وہاں پہ، جو آسمان میں آپ کے سامنے وہ آیا بھی پڑھ دوں، سورۃ الاعراف کی آیا تھی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو جائے. اتنا مشکل سوئی کا سوراخ اور اونٹ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ناممکن ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسے نچلی، کیونکہ آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے نا، تو وہاں سے اس کو پھینکا جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسے سب سے نچلی زمین یعنی سجین میں داخل کر دو. پھر اس کی روح جسم میں لوٹائی جائے گی. پھر 2 فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ تیرا رب کون تھا، وہی 3 کوشچن اس سے پوچھیں گے، اور وہ کیا جواب دے گا کہ ہائے افسوس میں نہیں جانتا. پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرا دین کیا، تو وہ پھر وہی جواب دے گا کہ ہائے افسوس میں نہیں جانتا. پھر آسمان سے ایک منادی کرنے والا ندا کرے گا کہ اس کے لیے دوزخ کے بستر بچھا دو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر جو قصے ہم پڑھیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم نے کتنی دفعہ پڑھا کہ کس طرح سے وہ تو ایک بادشاہ کے گھر، فرعون کے گھر پہ بڑے ہوئے تھے نا، اور عیش و عشرت سے بڑے ہوئے تھے، اور ان سے جب قتل خطا ہوتی ہے تو کس طرح سے بے سر و سامان وہ گھر سے کوئی تیاری کر کے تو نہیں نکلے تھے، اور کیسے وہ مدین کی طرف چلے جاتے ہیں، اور راستے کا آپ سوچیں کہ کچھ کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں، کوئی چیز ان کے ساتھ نہیں ہے. اتنا لمبا سفر کر کے وہ مدین جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے جب وہ 2 لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، ان کی وہ ہیلپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی زندگی میں کیسے بدلاؤ آتا ہے، اور کس طرح سے وہ جس وقت بے چین ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ان کی دعائیں پوری کرتے ہیں. اور اسی طرح سے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب واقعہ پڑھا تھا کہ جب ان میں پریشانی آتی تھی، وہ اسپیشلی جب ہم نے طائف کا واقعہ پڑھا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے مشکل ترین وہ وقت تھا. تو کس طرح سے اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے بندے کا کہ جب وہ مشکل سے مشکل حالات میں آتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان کیسے ہوتا ہے، کیونکہ وہی وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسرے وسیلے ڈھونڈنا شروع ہو جاتا ہے، دوسری طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. اور اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ جب کبھی ایسی بیماری اللہ نہ کرے کسی پہ آ جائے، کوئی ایسی مشکل وقت آتا ہے نا کہ جب ڈاکٹرز انکار کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی اب تھوڑا سا وقت ہے، اب آپ گھر لے جائیں، اور کوئی امید باقی نہیں رہتی ہے نا. پھر اس کے بعد اتنا برا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی پھر یہ ہوتا ہے کہ کہیں پہ جو بھی امید دلاتا ہے نا، بندہ پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور وہیں امتحان میں پھنس جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے. ہم دیکھیں گے کہ اس پارہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب 20th پارے کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 60 سے کہ امن خلق السماوات والارض، کہ بھلا کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو اور برسایا تمہارے لیے آسمان سے پانی، پھر اگائے ہم نے اس سے باغات رونق والے. نہ تھا یہ تمہارے بس میں کہ تم اگاتے ان کے درختوں کو، تو کیا ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، بلکہ یہ لوگ رستے سے ہٹ رہے ہیں. بھلا کس نے بنایا زمین کو قرارگاہ اور بنائی اس کے بیچ نہریں اور بنائے اس کے لیے پہاڑ اور بنائی 2 دریاؤں کے بیچ اوٹ، تو کیا ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھلا کون قبول کرتا ہے بے قرار کی التجا. بہت پیاری دعا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. دیکھیے اس دعا پہ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ کون ہے بھلا جو بے قرار کی التجا سنتا ہے جب وہ پکارتا ہے کس کو، اس کو. دعاہ کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اور شرط یہ ہے کہ پکارنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے اوپر کبھی کوئی مشکل وقت آتا ہے نا تو اس وقت وہ کسی پیر کے پاس، کسی قبر والے کے پاس یا کسی کے پاس جا کے اپنی حاجت پوری کرانے کی کوشش کرے. اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مستر دل ہے نا، اس کی دعا اس وقت کون پوری کرتا
کرتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے اس سے، وہی ہے جو اس کی دعا پوری کرتا ہے جب وہ پکارتا ہے اس کو، وہ دور کرتا ہے تکلیف کو اور بناتا ہے تم کو جانشین زمین میں۔ تو کیا ہے کوئی معبود اللہ کے سوا؟ بہت کم ہے جو تم میں سے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ بھلا کون ہے جو راستہ دکھاتا ہے تمہیں اندھیروں میں خشکی اور سمندر کے، اور کون بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر آگے اپنی رحمت کے؟ تو کیا ہے کوئی معبود اللہ کے سوا؟ بہت بلند ہے اللہ اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ بھلا کون ہے جو ابتدا کرتا ہے خلق کی، پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ اور کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے؟ تو کیا ہے کوئی معبود اللہ کے سوا؟ کہہ دو کہ پیش کرو اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ اور آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو کہ نہیں جانتا جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے غائب اس کے سوائے اللہ کے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، بلکہ گم ہو چکا ان کا علم آخرت کے بارے میں، بلکہ یہ شک میں ہے اس کی طرف سے، بلکہ یہ اس سے بھی اندھے ہو رہے ہیں۔ اور کہا انہوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ جب ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہمارے باپ دادا بھی، تو کیا ہم پھر قبروں سے نکالے جائیں گے؟ دیکھیں وہی سوال بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دل میں یہ شک تھا کہ دوبارہ سے ہم کیسے اٹھائے جائیں گے۔ آج الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارے دل میں یہ شک نہیں ہے، ہمیں آخرت کا یقین ہے۔ لیکن کیا ہمیں اس بات کا واقعی یقین ہے کہ آخرت میں اٹھائے جائیں گے اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ is watching us every ایک لمحہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ کیا ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہم جو عمل اس دنیا میں کر رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے؟ ذرا پوچھیے اپنے آپ سے، اگر ہمیں یہ بات کا یقین ہو جائے تو ہمارے عمل ایسے نہ رہیں جیسے ہمارے عمل ہیں۔ اور آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا شبہ ہوتا رہا ہم سے وعدہ یہ، ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے اس سے پہلے، نہیں یہ مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی۔ کہہ دو کہ چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کہ کیسا ہوا ہے انجام مجرموں کا۔ اور آیت نمبر 70، اور نہ غم کرنا ان پر اور نہ ہونا تنگی میں اس سے جو چالیں یہ کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ پورا اگر تم ہو سچوں میں۔ کہہ دو شاید کہ آ پہنچا ہو نزدیک تمہارے کچھ اس میں سے جس کی تم جلدی کر رہے ہو، اور یقیناً تیرا رب فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے ہیں۔ اور یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو پوشیدہ کیے ہوئے ہیں اور ان کے سینے، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور نہیں کوئی چیز پوشیدہ آسمان میں اور زمین میں مگر ہے ایک کتاب روشن میں لکھی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور آیت نمبر 75، اور نہیں کوئی چیز پوشیدہ آسمان میں اور زمین میں مگر ہے ایک کتاب میں جو روشن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا یقین دلا دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل میں ڈھال دے کسی طرح سے، کیونکہ اتنا ڈر لگتا ہے کہ اتنی بینہ آیات ہمارے سامنے اور پھر بھی ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور آیت نمبر 76 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن بیان کر دیتا ہے بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں یہ جن میں اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک یہ ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ یقیناً تیرا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے، اور وہ غالب ہے، علم والا ہے۔ تو بھروسہ رکھ اللہ پر، بلا شبہ تو حق کے مبین پر ہے۔ اور آیت نمبر 80 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ تو نہیں سنا سکتا مردوں کو اور نہ ہی سنا سکتا ہے بہروں کو اپنی پکار جبکہ وہ مڑ جائیں پیٹ پھیر کر، اور نہ تو راستہ دکھا سکتا ہے اندھوں کو ان کی گمراہی سے، نہیں سنا سکتا تو مگر اس کو جو ایمان لائے ہماری آیات پر، نہیں سنا سکتا تو ان کو مگر جو ایمان لائے ہماری آیات پر، بس وہی فرما بردار ہیں۔ اور جب واقع ہو جائے گا وعدہ ان کے بارے میں تو نکالیں گے ہم ان کے لیے ایک جانور زمین میں سے جو ان سے باتیں کرے گا۔ یہ وہ جانور ہے جو قیامت سے پہلے کی نشانیوں میں آتا ہے، جسے دابت الارض کہتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے تھے۔ اور آیت نمبر 83، اور جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک گروہ ان کا جو تکذیب کرتے تھے ہماری آیات کی، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو وہ فرمائے گا کیا تم نے جھٹلا دیا تھا میری آیات کو، حالانکہ نہ احاطہ کیا تھا تم نے اس کا علم سے، تو کیا تھا جو تم کرتے رہتے تھے۔ اور آیت نمبر 85، اور واقعہ ہو جائے گا وعدہ ان کے بارے میں اس سبب کے جو ظلم جو وہ کیا کرتے تھے تو وہ بول نہ سکیں گے۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ بنایا ہے ہم نے رات کو تاکہ آرام کرے، اس میں اور دن کو روشن بنایا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 87 میں، اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں تو گھبرا اٹھے گا جو ہے آسمان میں اور جو ہے زمین میں، مگر وہ جسے چاہے اللہ، اور سب چلے آئیں گے اس کے پاس عاجز ہو کر۔ اور آیت نمبر 88، اور تو دیکھتا ہے پہاڑوں کو تو خیال ہوگا تجھے ان کے بارے میں کہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ چلیں گے جیسے چلتے ہیں بادل۔ کاریگری ہے اللہ کی جس نے خوب بنایا ہر چیز کو، بے شک وہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 89، کہ جو لے کے آئے گا نیکی تو اس کے لیے بہتر اجر ہے اس سے، اور وہ گھبراہٹ سے اس دن کی محفوظ ہوں گے، اور جو لے کے آئے گا برائی تو اوندے کیے جائیں گے ان کے منہ دوزخ میں۔ کیا نہیں بدلہ مل رہا ہے تم کو مگر وہی جو تم کیا کرتے تھے؟ ربنا لا تجعلنا منہم، در حقیقت مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں رب کی اس شہر کے جس نے محترم بنایا ہے اس کو اور اسی کی ہے ہر چیز، اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں رہوں فرمانبرداروں میں سے۔ اور آیت نمبر 92، اور یہ کہ پڑھ کر سنا دوں قرآن تو جو ہدایت اختیار کرتا ہے تو بس وہ ہدایت اختیار کرتا ہے اپنے ہی لیے، اور جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ دو کہ صرف میں خبردار کرنے والا ہوں۔ اور آیت نمبر 93 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، اور کہہ دو کہ شکر ہے رب کا، وہ عنقریب دکھائے گا تم کو اپنی نشانیاں تو تم ان کو پہچان لوگے، اور نہیں ہے تیرا رب بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ انڈر لائن کیجیے اس بات کو کہ اللہ بے خبر نہیں ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ بات ہم کتنی دفعہ پڑھ رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بے خبر نہیں ہوں اس سے جو تم کرتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام عمل ایسے کر دیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا والے ہوں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اور اب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ ہم سورۃ القصص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قاسین میم حروف مقطعات ہیں اور اس کا علم اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور تلک آیات الکتاب المبین، اور یہ آیات ہیں کتاب روشن کی۔ سناتے ہیں ہم تمہیں کچھ حالات موسیٰ اور فرعون کے حق کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ بے شک فرعون سرکشی کر رہا تھا زمین میں، اور اس نے بانٹ رکھا تھا وہاں کے باشندوں کو گروہوں میں۔ کمزور کر دیا تھا اس نے ایک گروہ کو ان میں سے کہ ذبح کر ڈالتا تھا ان کے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتا تھا ان کی لڑکیوں کو، بے شک وہ تھا مفسدوں میں سے۔ اب دیکھیے کہ یہ اہل کتاب کے لیے کتنا مشکل وقت تھا اور کتنا بڑا امتحان تھا کہ فرعون نے یہ حکم دے دیا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا جائے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھا جائے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے گا کہ اس ماں کا کیا حال ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے بچے کو سنبھالتی ہے اور کس طرح سے وہ اپنے بچے کو چھپا کے رکھتی ہے، اور پھر وہی ماں کس طرح سے سمندر کی لہروں کے سپرد کر دیتی ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم یہ واقعہ بھی پڑھیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 5 میں، اور ہم چاہتے تھے کہ احسان کرے ان لوگوں پر جو کمزور کر دیے گئے تھے زمین میں، اور بنائے ان کو پیشوا اور بنائے انہیں ملک کا وارث، اور اقتدار دے ان کو زمین میں، اور دکھا دے فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو ان کمزوروں کے ہاتھوں سے وہ کچھ جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اور آیت نمبر 7، اور ہم نے وہی بھیجی موسیٰ کی ماں کی طرف کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھ کو خوف پیدا ہو اس کے بارے میں تو اسے ڈال دے دریا میں۔ اب کین یو امیجن کہ ایک ماں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تجھے خوف ہوگا کہ سپاہی آ رہے ہیں دیکھنے تو اپنے بچوں کو دریا میں ڈال دینا، اور نہ خوف کر اور نہ رنج کر، یقیناً ہم اس کو واپس پہنچا دیں گے تیری طرف اور بنا دیں گے اسے رسولوں میں سے۔ سو اٹھا لیا اس کو فرعون کے گھر والوں نے تاکہ ہو جائے وہ ان کے لیے دشمن اور موجب غم۔ بے شک فرعون اور حامان اور اس کے لشکر تھے غلطی پر۔ اور کہا فرعون کی بیوی نے کہ یہ ٹھنڈک ہے آنکھوں کی میری اور تیری، نہ قتل کر اس کو، شاید کہ یہ فائدہ پہنچائے ہمیں یا ہم بنا لیں اسے بیٹا۔ اور وہ حقیقت سے بے خبر تھے، اور ہو گیا دل موسیٰ کی ماں کا بے قرار۔ اب دیکھیں کہ ایک ماں کا کیا حال ہوگا جس وقت وہ اپنے بچے کو سمندر کی لہروں کے سپرد کر رہی ہے۔ اس قدر قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی اس کو، اگر نہ ہوتا کہ ہم مضبوط کر دیتے اس کے دل کو کہ رہے وہ ایمان والوں میں۔ اور کہا اس نے اس کی بہن سے، پیچھے جا اس کے، پھر دیکھتی رہ اس سے دور سے، اور ان کو خبر نہ تھی، اور ہم نے روک دیے تھے اس پر دائیوں کے دودھ پہلے سے ہی۔ تو کہا اس نے، کیا میں تمہیں بتاؤں ایسے گھر والوں کو جو پرورش کریں اس کی تمہارے لیے اور وہ ہوں اس کے خیر خواہ۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام تو ایک چھوٹے سے بچے تھے نا،
اب انہوں نے وہاں جا کے اللہ کی قدرت ہے، وہاں پہ جا کے انہوں نے اتنا شور ڈالا کہ جتنی دائیاں بلائیں دودھ پلانے کے لیے انہوں نے کسی کا دودھ نہیں پیا، اور آخر میں وہ جو بہن ان کی کنارے کنارے جا رہی تھی اس نے ان کو کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا خاندان بتاتی ہوں جو اس کی پرورش کر سکتا ہے اور وہ اس کو دودھ بھی پلا سکتا ہے۔ تو اسی بہانے سے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس اس کی ماں کی گود میں دے دیا، اور آیت نمبر 13 تو واپس پہنچا دیا ہم نے اس کو اس کی ماں کے پاس تاکہ ٹھنڈی ہوں اس کی آنکھیں اور نہ وہ غم کرے، اور تاکہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اس میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور آیت نمبر 14 کہ جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو اور ہوگی اس کی نشو و نما تو ہم نے عنایت کی اس کو حکمت اور علم، اور ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہم نیکوکاروں کو۔ اور آیت نمبر 15 اور وہ داخل ہوا شہر میں ایسے وقت کہ غافل تھے اس کے رہنے والے، تو پایا اس نے وہاں دو شخص کے آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ ایک اس کی قوم کا تھا یعنی بنی اسرائیل سے تھا، اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا، تو مدد طلب کی اس نے جو اس کی قوم میں سے تھا مقابلے میں اس کے جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، تو مکہ مارا اس کو موسیٰ نے تو کام تمام کر دیا اس کا۔ کہا اس نے یہ تو شیطانی کام ہوا ہے، بے شک وہ دشمن ہے بہکانے والا کھلے طور پر۔ اب ہوا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک آدمی جو تھا وہ بنی اسرائیل سے تھا، انہیں یہ لگا کہ بنی اسرائیل والے ویسے ہی مظلوم تھے اور ان پہ ظلم ہو رہا تھا، تو انہوں نے اس کا ساتھ دینے کے لیے جیسے اس نے ان کو پکارا کہ میری مدد کرو، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو علیحدہ کرنا چاہا، لیکن جب لڑائی ہو رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا جو شخص تھا اس کو مکہ مارا، اور مکہ ایسا لگا کہ ادھر ہی وہ فوت ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گیا کیونکہ قتل خطا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ اس کو قتل کر دے، لیکن وہ اس کو ہٹانا چاہ رہے تھے وہاں سے۔ اور جب وہ دوسرا آدمی فوت ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام فوراً مدین کی طرف چلے گئے، اب کوئی ساز و سامان نہیں ان کے پاس، کوئی چیز نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس راستے پہ جا رہے ہیں، بس وہ چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں۔ اور آگے یہی سٹوری ہم دیکھیں گے کہ اتنی پریشانی میں کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 16 کہا اس نے اے میرے رب بے شک میں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، سو معاف فرما دے مجھے، تو معاف کر دیا اس نے اس کو، بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اسی لیے میں بار بار جو آپ سے کہتی ہوں نا کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ کر لو، جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین و آسمان تک کے بھی اس کے گناہ ہوتے ہیں نا ان کو بھی وہ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، لیکن صرف کرنا کیا ہوگا کہ توبہ کر کے اس پہ جمنا ہوگا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہا اس نے میرے رب یہ جو مہربانی فرمائی ہے تو نے مجھ پر، تو ہرگز نہ میں بنوں گا مددگار مجرموں کا۔ آیت نمبر 18 پھر داخل ہوا صبح کے وقت شہر میں ڈرتا ہوا خطرہ بھامتا ہوا، تو پھر وہی شخص جس نے اس سے مدد مانگی تھی گزشتہ روز پکار رہا تھا اس کو، کہا اس سے موسیٰ نے بے شک تو گمراہ ہے کھلا ہوا۔ پھر جبکہ اس نے ارادہ کیا کہ پکڑ لے اس کو جو دشمن تھا ان دونوں کا، وہ بول اٹھا اے موسیٰ کیا چاہتا ہے تو کہ مجھے قتل کر ڈالے جس طرح تو نے قتل کر ڈالا تھا ایک شخص کو کل؟ نہیں چاہتا تو مگر یہ کہ ہو جائے ظلم و ستم کرنے والا زمین میں، اور نہیں چاہتا تو کہ ہو جائے صلح کرانے والوں میں سے۔ اور آیا ایک شخص شہر کے پرلی طرف سے دوڑتا ہوا، بولا کہ اے موسیٰ بے شک اہل دربار مشورہ کرتے ہیں تیرے بارے میں کہ تجھ کو قتل کر ڈالیں، سو نکل جا یہاں سے، بے شک میں ہوں تیرے لیے خیر خواہوں میں سے۔ تو نکل پڑا وہ وہاں سے ڈرتا ہوا خطرہ بھامتا ہوا، کہا اس نے میرے رب نجات دے مجھے ظالم لوگوں سے۔ اور جب رخ کیا اس نے مدین کی طرف تو کہا کہ اے میرے رب امید ہے مجھے کہ وہ دکھائے مجھے سیدھا راستہ۔ اور جب وہ پہنچا مدین کے پانی کے مقام پر تو پایا وہاں پر ایک گروہ لوگوں کا پانی پلا رہے تھے اپنے مویشیوں کو، اور پایا ان کے ایک دو عورتیں روکے ہوئے ہیں اپنی بکریوں کو۔ کہا اس نے تم دونوں کو کیا کام ہے؟ وہ بولی کہ ہم پانی نہیں پلاتے جب تک کہ واپس لے جائیں چرواہے اپنے جانوروں کو، اور ہمارا باپ بڑی عمر کا بوڑھا آدمی ہے۔ تو اس نے پانی پلا دیا بکریوں کو ان کے لیے، پھر چلا ایک سائے کی طرف، پھر کہنے لگا اے میرے رب ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اے میرے رب بے شک جو کچھ تو نازل فرمائے مجھ پر کوئی نعمت میں محتاج ہوں۔ اب دیکھیے کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کا کیا حال ہوگا، اور وہ دعا کرے کہ یا رب العالمین جو کچھ بھی، کیونکہ ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں نا، کہ میں ہر چیز کے لیے محتاج ہوں، میری مدد کر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر آئی اس کے پاس ان دونوں میں سے ایک چلتی ہوئی شرم کے ساتھ کہنے لگی بے شک میرا باپ بلاتا ہے تجھ کو تاکہ دے تجھ کو اجرت اس کی جو تو نے پلایا پانی
ہمارے لیے۔ پھر جب وہ آیا اس کے پاس اور بیان کیا اس نے تمام ماجرا، تو کہا اس نے کہ نہ کچھ خوف کر، بچ نکل آیا ہے تو ظالم لوگوں سے۔ بولی ان دونوں میں سے ایک، اے میرے باپ ملازم رکھ لے اس کو، بے شک بہتر ہے وہ جس کو تو ملازم رکھے جو طاقتور اور ایماندار ہو۔ کہا اس نے کہ بے شک میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے نکاح کر دوں ایک سے اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے، اس شرط پر کہ ملازمت کر تو میری 8 برس، پھر اگر پوری کر دے 10 تو یہ تیری طرف سے ہے، اور نہیں چاہتا میں کہ تکلیف میں ڈالوں تجھ کو، تو پائے گا مجھے اگر چاہا اللہ نے نیک لوگوں میں۔ اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام بالکل بیارو مددگار وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پورے کا پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا انتظام کر دیا کہ بیوی بھی مل گئی، گھر بھی مل گیا، سب کچھ، ان کو جاب بھی وہاں پہ مل گئی۔ اور آیت نمبر 28، کہا اس نے یہ طے ہوا میرے اور تیرے درمیان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں، تو نہ ہو کوئی زیادتی میرے اوپر، اور اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر گواہ ہے۔ اور آیت نمبر 29، پھر جب پوری کر دی موسیٰ نے مدت اور چلا وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، تو دکھائی دی اسے طور کی جانب ایک آگ۔ کہا اس نے اپنے گھر والوں سے کہ تم یہاں ٹھہرو، یقیناً مجھے نظر آتی ہے آگ، شاید میں لاؤں وہاں سے کچھ خبر یا انگارہ آگ کا تاکہ تم آگ تاپو۔ آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو جب وہ پہنچا اس کے پاس آواز دی گئی اسے کنارے سے میدان کے دائیں جانب کے ایک خطے سے جو برکت والا ہے، ایک درخت سے، کہ اے موسیٰ بے شک یہ میں ہوں اللہ رب تمام جہانوں کا۔ اب سوچئے کہ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے ہیں اور وہاں پہ ان کو آواز آ رہی ہے کہ میں رب ہوں تمام جہانوں کا، اور یہ کہ ڈال دے اپنی لاٹھی۔ سو جب اس نے دیکھا اس کو کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا کہ وہ ہے سانپ، تو وہ لوٹا پیٹ پھیر کر اور نہ دیکھا پیچھے مڑ کر، اے موسیٰ آگے آ اور مت ڈر، بے شک تو ہے امن پانے والوں میں۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا کہ ان کی لاٹھی جو وہ سانپ بن گئی ہے، تو وہاں سے ایک دم سے انہوں نے دوڑ لگائی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً پکارا کہ اے موسیٰ آگے آ مت ڈر، بے شک تو ہے امن پانے والوں میں۔ ڈال اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، نکل آئے گا وہ سفید روشن ہو کر بغیر کسی عیب کے، اور ملا لے اپنی طرف اپنے بازو خوف دور کرنے کی غرض سے۔ بس یہ دو نشانی ہے تیرے رب کی طرف سے فرعون کے لیے اور اس کے درباریوں کے لیے، بے شک وہ ہے نافرمان لوگوں میں۔ کہا اس نے میرے رب یقیناً میں نے قتل کیا ہے ان میں سے ایک شخص کو، سو مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون جو زیادہ فصیح ہے مجھ سے زبان کے لحاظ سے، تو بھیج اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر کہ وہ میری تصدیق کرے، یقیناً مجھے خوف ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے۔ ارشاد ہوا ہم مضبوط کریں گے تیرے بازو تیرے بھائی سے، اور ہم عطا کریں گے تم دونوں کو غلبہ، تو نہ پہنچ سکیں گے وہ تم تک ہماری نشانیوں کے سبب، تم دونوں اور وہ جنہوں نے تمہاری پیروی کی وہی غالب رہیں گے۔ جب آیا ان کے پاس موسیٰ ہماری کھلی نشانیوں کے ساتھ، تو وہ کہنے لگے نہیں ہے یہ مگر جادو گھڑا ہوا، اور نہیں سنی ہم نے یہ باتیں اپنے باپ دادوں میں اگلے وقتوں کے۔ اور کہا موسیٰ نے میرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو لایا ہے ہدایت اس کی طرف سے، اور کون ہے وہ جس کے لیے ہوگا عاقبت کا گھر، بے شک نہیں کامیاب ہوں گے ظالم۔ کہا فرعون نے اے اہل دربار، نہیں جانتا میں تمہارے لیے کوئی معبود سوائے میرے، سو آگ دہکا میرے لیے اے حامان گارے کی اینٹیں پکانے کو، پھر بنا میرے لیے ایک محل تاکہ میں دیکھ لوں موسیٰ کے خدا کی طرف، اور بے شک میں سمجھتا ہوں اسے جھوٹوں میں۔ اور غرور کیا اس نے اور اس کے لشکر نے زمین میں ناحق، اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹ کر آئیں گے، تو پکڑ لیا ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو، پھر پھینک دیا ہم نے انہیں سمندر میں، سو دیکھ لو کہ کیسا ہوا انجام ظالموں کا۔ اور آیت نمبر 41، اور ہم نے بنایا تھا ان کو پیشوا، وہ بلاتے تھے دوزخ کی طرف، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اور لگا دی ہم نے ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت، اور قیامت کے دن وہ ہوں گے بدحالوں میں۔ اور آیت نمبر 43، اور یقیناً ہم نے دی تھی موسیٰ کو کتاب اس کے بعد کہ ہلاک کر چکے تھے ہم پہلی امتوں کو جو بصیرتیں تھی لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر رہے۔ اور آیت نمبر 44، اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اور نہیں تھے تم طور کے مغربی جانب جب بھیجا تھا ہم نے موسیٰ کی طرف حکم، اور نہ تھے تم مشاہدہ کرنے والوں میں۔ آیت نمبر 45، پھر ہم نے پیدا کی کئی امتیں، پھر گزر گئی ان پر ایک لمبی مدت، اور نہ تھے تم رہنے والے
بدلے مدین لوگوں کے درمیان کہ پڑھ کر سناتے ان کو ہماری آیتیں، بلکہ ہم ہی بھیجنے والے تھے رسول بنا کر۔ آیت نمبر 46، اور نہیں تھے تم طور کی جانب جب پکارا تھا ہم نے، بلکہ رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے تاکہ تم خبردار کرو ان لوگوں کو، نہیں آیا جن کے پاس کوئی خبردار کرنے والا تم سے پہلے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اور آیت نمبر 47، اور اگر ایسا نہ ہو کہ واقعہ ہو ان پر کوئی مصیبت بسبب ان اعمال کے جو آگے بھیج چکے ہیں ان کے ہاتھ، تو یہ کہنے لگے کہ ہمارے رب کیوں نہ بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول کہ ہم پیروی کرتے تیری آیتوں کی اور ہو جاتے ہم ایمان لانے والوں میں۔ پھر جب آ پہنچا ان کے پاس حق ہماری طرف سے تو کہنے لگے کہ کیوں نہیں دیا گیا اس کو ویسا ہی جو کچھ دیا گیا تھا موسیٰ کو؟ کیا نہیں یہ کفر کر چکے ہیں اس کا جو دیا گیا تھا موسیٰ کو پہلے؟ کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے کے موافق، اور بولے کہ بے شک ہم سب سے منکر ہیں۔ کہہ دو کہ لے آؤ کوئی کتاب اللہ کے پاس سے جو بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو ان دونوں سے، تاکہ میں بھی پیروی کروں اس کی اگر تم ہو سچوں میں۔ پھر اگر نہ قبول کرے یہ تمہاری بات تو جان لو کہ صرف یہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی، اور کون ہوگا زیادہ گمراہ اس سے جو پیچھے چلے اپنی خواہشات کے چھوڑ کر اللہ کی ہدایت۔ غور کیجیے اس آیت کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون اس سے زیادہ گمراہ ہو سکتا ہے کہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کے۔ تو سب آج اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ فرماتے ہیں بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو، اور یقیناً ہم مسلسل بھیجتے رہے ہیں ان کے پاس ہدایت کی بات تاکہ یہ نصیحت حاصل کرے۔ آیت نمبر 52، وہ لوگ جن کو دی تھی ہم نے کتاب اس سے پہلے وہی اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور جب پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن تو کہتے ہیں ایمان لے آئے ہم اس پر، بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، بے شک ہم ہیں اس سے پہلے کے حکم بردار۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو دیا جائے گا ان کا اجر دگنا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ دور کرتے رہے بھلائی کے ساتھ برائی کو، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ سنتے ہیں بےہودہ بات تو منہ پھیر لیتے ہیں اس سے اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام ہو تم پر، اور نہیں چاہتے ہم جاہلوں کو، بلا شبہ نہیں ہدایت دے سکتے تم جس کو چاہو، بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ اور آیت نمبر 57 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہا انہوں نے کہ اگر پیروی کرے ہم ہدایت کی تمہارے ساتھ تو اچک لیے جائیں ہم اپنی سرزمین سے، اور کیا نہیں جگہ دی ہم نے ان کو حرم میں جو امن والا ہے، پہنچائے جاتے ہیں جہاں میوے ہر طرح کے بطور رزق ہماری طرف سے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور کتنی ہی ہلاک کر ڈالی ہم نے بستیاں جو اترا رہی تھیں اپنی معیشت پر، سو یہ ہے ان کے مکانات، نہیں ہوئے جو ان کے بعد آباد مگر بہت کم، اور ہوئے ہم ان کے وارث۔ اور نہیں ہے تیرا رب کے ہلاک کرتا بستیوں کو جب تک کہ نہ بھیج دے ان بڑے شہروں میں رسول جو پڑھ کر سنائے ان کو ہماری آیات، اور نہیں ہے ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو مگر یہ کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں۔ اور جو کچھ دی گئی ہے تم کو کوئی چیز سو متاع ہے دنیا کی زندگی کی اور اسی کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، تو کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ اور آیت نمبر 61، تو جس سے وعدہ کیا ہم نے ایک اچھا وعدہ پس وہ اسے حاصل کرنے والا ہے، تو کیا وہ اس جیسا ہے جس کو ہم نے دیا ہو ساز و سامان دنیا کی زندگی کا، پھر وہ قیامت کے دن ان میں سے ہو جو حاضر کیے جائیں گے، اور جس دن پکارے گا وہ ان کو پھر کہے گا کہ کہاں ہے میرے شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ آیت نمبر 63، کہیں گے وہ ثابت ہو چکا ہوگا جن پر حکم ہمارے رب، یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے، بیزار ہوتے ہیں ہم تیری طرف متوجہ ہو کر، نہیں کرتے تھے یہ ہماری عبادت، اور کہا جائے گا کہ پکارو اپنے شریکوں کو، سو وہ پکاریں گے ان کو تو نہ جواب دے سکیں گے وہ ان کو، اور دیکھ لیں گے عذاب کو تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت پہ ہوتے۔ اور آیت نمبر 65، اور جس دن وہ ان کو پکارے گا پھر کہے گا کہ کیا جواب دیا تھا تم نے رسولوں کو، تو نہ سوجیں گی ان کو کوئی باتیں اس دن، پھر وہ نہ آپس میں کچھ پوچھ سکیں گے۔ سو وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل کیے نیک، تو امید ہے کہ وہ ہو جائیں گے فلاح پانے والوں میں۔ اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور منتخب کر لیتا ہے جسے چاہتا ہے،
نہیں ہے ان کے پاس کوئی اختیار۔ پاک ہے اللہ اور بالا تر اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں، اور تیرا رب جانتا ہے جو کچھ مخفی ہے ان کے سینوں میں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہی اللہ ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، اسی کی ہے تعریف دنیا میں اور آخرت میں، اور اسی کا ہے حکم اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 71 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہو کہ دیکھو تو اگر کیے رکھے اللہ تم پر رات ہمیشہ قیامت کے دن تک، تو کون معبود ہے اللہ کے سوا جو لے آئے تمہارے پاس روشنی کو، تو کیا تم نہیں سنتے ہو؟ کہو کہ دیکھو تو اگر کیے رکھے اللہ تم پر دن ہمیشہ قیامت کے دن تک، تو کون معبود ہے اللہ کے سوا جو لے آئے تمہارے پاس رات کو کہ سکون حاصل کرو تم اس میں، کیا نہیں تم دیکھتے ہو؟ اور اس نے اپنی رحمت سے بنایا تمہارے لیے رات کو اور دن کو تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں، اور تاکہ تم تلاش کرو اس میں فضل اللہ کا، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور آیت نمبر 74، اور جس دن وہ پکارے گا ان کو تو کہے گا کہ کہاں ہے میرے شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے، اور نکال لائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گروہ، پھر کہیں گے ہم کہ پیش کرو اپنی دلیل، تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ کی ہے، اور جاتا رہے گا ان سے جو کچھ وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ بلا شبہ قارون تھا موسیٰ کی قوم میں سے، سو سرکشی کی اس نے ان پر، اور دیے تھے ہم نے اس کو خزانے اتنے کہ ان کی کنجیاں بھاری ہوتی ایک قوت والی جماعت پر۔ جب کہا اس سے اس کی قوم نے کہ مت اترا، یقیناً اللہ نہیں پسند کرتا اترانے والوں کو، اور طلب کر اس میں سے جو عطا فرمایا ہے تجھ کو اللہ نے آخرت کا گھر، اور نہ بھلا اپنا حصہ دنیا میں سے، اور بھلائی کا جیسی بھلائی کی ہے اللہ نے تجھ سے، اور نہ طالب فساد ہو ملک میں، یقیناً اللہ نہیں دوست رکھتا فساد کرنے والوں کو۔ اس نے کہا کہ در حقیقت دیا گیا ہے یہ مجھے اس علم کی بنا پر جو میرے پاس ہے، اور کیا نہیں اس کو معلوم تھا کہ اللہ ہلاک کر چکا ہے اس سے پہلے کتنی قومیں، اور وہ جو تھی زیادہ ان سے قوت میں اور اکثر جمعیت میں بھی، تو پوچھا جائے گا ان کے گناہوں کے بارے میں مجرموں سے۔ تو نکلا اپنی قوم کے سامنے بڑی آرائش سے، کہنے لگا وہ لوگ جو طالب تھے دنیا کی زندگی کے، کاش ہمیں ملے ایسا ہی جیسا دیا گیا ہے قارون کو، بے شک وہ تو بڑے نصیب والا ہے۔ اور کہنے لگے وہ لوگ جن کو دیا گیا تھا علم کہ افسوس تم پر، اللہ کا ثواب کہیں بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور کیے اس نے نیک عمل، اور نہیں یہ ملتا مگر صبر کرنے والوں کو۔ بس دھنسا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں، تو نہ ہو سکی اس کے لیے کوئی جماعت جو مدد کرتی اس کی اللہ کے سوا، اور نہ ہوا وہ بدلہ لینے والوں میں۔ یہاں پہ دیکھیے کتنا بڑا سبق ہے کہ قارون پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں تھی، اتنا بڑا خزانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا کہ پورا لشکر اس کی چابیاں لے کے پیچھے جاتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جو سزا دی کہ وہ زمین میں دھنسا دیا گیا، اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ تکبر کرتا تھا، اس نے شو آف کرتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کو جو سزا دی ہے، تو آج ہم اپنے آپ کو یہاں پہ چیک کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو تکبر کرتا ہے نا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور صبح کو وہ لوگ جو تمنا کر رہے تھے اس کے رتبے کی کہ کل تک کہنے لگے کہ ہائے افسوس، اللہ فراخ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور اگر نہ یہ کہ احسان کرتا اللہ ہم پر تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ ہائے افسوس کہ نہیں فلاح پاتے کفر کرنے والے۔ وہی لوگ جو کل اس سے امپریس ہو رہے تھے اس کی دولت سے، اس کے شان و شوکت سے، آج وہی لوگ جب انہوں نے دیکھا اس کی سزا کو تو کہنے لگے کہ نہیں فلاح پاتے کفر کرنے والے۔ اور آیت نمبر 83 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کا گھر ہے، تیار کرتے ہیں ہم اسے ان لوگوں کے لیے جو نہیں ارادہ رکھتے بڑائی کا زمین میں اور نہ ہی فساد کا، اور نیک انجام تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے، اور جو آیا نیکی کے ساتھ سو اس کے لیے ہے صلہ بہتر اس سے، اور جو آیا برائی کے ساتھ تو نہیں بدلہ ملے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کام کیے برائیوں کے مگر وہی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یقیناً وہ جس نے لازم کیا ہے تم پر قرآن، وہ ضرور پہنچا دے گا تم کو بہترین انجام تک۔ کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو آیا ہدایت لے کر، اور اس کو بھی جو کھلی گمراہی کے ساتھ ہے، اور نہ تھے تم امید سے کہ نازل کی جاتی تم پر کتاب مگر یہ رحمت ہے تمہارے رب کی، سو نہ ہونا تم ہرگز مددگار کافروں کے۔ اور آیت
آیت نمبر 87 اور نہ روک دیں وہ تمہیں اللہ کی آیتوں سے بعد اس کے جب وہ نازل ہو چکی تم پر، اور پکارتے رہو اپنے رب کو اور نہ ہونا تم ہرگز مشرکوں میں سے۔ اور آیا نمبر 88 اس سورہ کی آخری آیا ہے، اور نہ پکارنا اللہ کے سوا کسی اور کو معبود، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور اب انشاءاللہ ہم کرتے ہیں سورۃ العنکبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں اور اس کا علم اللہ ہی جانتے ہیں۔ آیا نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رب غور سے سنیے گا اس آیا کو اور بلکہ دل پہ لکھ لیجئے کہ کیا خیال کیے ہوئے ہیں یہ لوگ کہ چھوڑ دیے جائیں گے یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے اور وہ نہیں آزمائے جائیں گے، اور یقیناً ہم نے آزمایا تھا ان کو جو اس سے پہلے تھے تاکہ ضرور معلوم کر لے اللہ ان کو جو سچے ہیں اور وہ ضرور معلوم کر لے ان کو جو جھوٹے ہیں۔ کیا سمجھے ہوئے ہیں وہ لوگ جو کرتے ہیں برے کام کہ یہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ برا ہے جو فیصلہ وہ کرتے ہیں۔ جو امید رکھتا ہے ملاقات کی اللہ سے تو یقیناً اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جو محنت کرتا ہے تو صرف محنت کرتا ہے اپنی ذات کے لیے، بے شک اللہ بے نیاز ہے سارے جہان والوں سے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، ہم ضرور دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو، اور ضرور جزا دیں گے ہم ان کو بہت بہتر ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے۔ کتنی خوبصورت آیات ہیں کہ ایک ایک آیا کمپلیٹ میسج دے رہی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور حکم دیا ہم نے انسانوں کو اس کے والدین کے ساتھ نیک سلوک کا، اور اگر وہ زور ڈالیں تجھ پر کہ شریک بنائے تو میرے ساتھ اس کو نہیں تجھے جس کا علم تو نہ اطاعت کر ان کی، میری ہی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے، پھر میں جتا دوں گا تم کو جو کچھ تم کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 9، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، ہم ضرور داخل کریں گے ان کو نیکوں میں۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، پھر جب اعزاز دی گئی ان کو اللہ کی راہ میں تو سمجھا انہوں نے لوگوں کی اذا کو جیسے عذاب اللہ کا۔ اور اگر پہنچے مدد تمہارے رب کی طرف سے تو ضرور کہیں گے کہ یقیناً تھے ہم تو تمہارے ساتھ، اور کیا نہیں ہے اللہ واقف اس سے جو سینوں میں ہے دنیا والوں کے۔ اور ضرور معلوم کرے گا اللہ ان کو جو ایمان لائے، اور وہ ضرور معلوم کرے گا منافقوں کو بھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کا بھی امتحان ہوگا، اور جو منافق ہیں ان کا تو امتحان ہونا ہی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تاکہ ظاہر کر دے کہ ایمان والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ دیکھیے میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں، قرآن ہماری زندگی میں کھلتا ہے تو پھر کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ پریشانیاں آئیں گی کیونکہ امتحان جو دینا ہے، لیکن صرف یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے ڈیل کرنے کا طریقہ سکھا دیتے ہیں۔ اس انسان میں صبر آ جاتا ہے، اس انسان میں شکر آ جاتا ہے، تو وہ ان پریشانیوں کو آسانی سے ڈیل کر لیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اور آیت نمبر 12، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان میں سے جو ایمان لائے کہ اتباع کرو ہمارے طریقے کی اور ہم اٹھا لیں گے تمہارے گناہ، اور نہیں وہ اٹھانے والے ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی، بے شک یہ جھوٹے ہیں، اور یہ ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور دوسرے بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ، اور ان سے ضرور پوچھا جائے گا قیامت کے دن اس کے بارے میں جو وہ جھوٹ گڑتے تھے۔ اور یہاں پہ کون سے والے بوجھ کی بات ہو رہی ہے؟ اپنا تو اٹھائیں گے، لیکن ان کی وجہ سے، جیسے اگر کوئی ایک برا کام کرتا ہے تو پیچھے، جیسے فار ایگزامپل ماں باپ اگر کوئی ایسی غلط چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو پیچھے اولاد بھی وہی کرتی ہے، یا کوئی ایک دوست ایسا فیشن کرتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ ہے تو پیچھے سے دوسری دوست بھی کرتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ صرف وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں گے بلکہ وہ دوسروں کے بھی بوجھ اپنے اوپر لادے ہوں گے۔ اور بے شک بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف تو وہ رہا ان میں 1000 سال کم 50 سال، پھر آ پکڑا ان کو طوفان نے اور وہ ظالم تھے، پھر ہم نے نجات دی اس کو اور کشتی والوں کو، اور بنا دیا ہم نے اس کو نشانی اہل عالم کے لیے۔ دیکھیے ہم کتنی دفعہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ کشتی پہ سوار ہو جاؤ اور پھر ان کو بچا لیا گیا۔ اب دیکھیں نوح علیہ السلام کا کتنا بڑا امتحان تھا۔ اب وہ جو پیچھے رہ جانے والے تھے وہ ان کے کوئی دوست تھے، ان کے خاندان کے لوگ تھے، اور ان کو یہ پتا تھا کہ اتنا بڑا طوفان آئے گا کہ سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، تو کس قدر اضطراب میں اس کا وقت ہوگا، کس
کس طرح سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے نکل رہے ہوں گے، اور اسپیشلی جب ان کا بیٹا ایک پیچھے رہ جاتا ہے اور وہ اس کو پکارتے ہیں کہ آ جا کشتی میں، لیکن وہ نہیں بیٹھتا، تو یہ نوح علیہ السلام کا بھی کتنا بڑا امتحان تھا نا۔ اور آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے نجات دی اس کو اور کشتی والوں کو، اور بنا دیا ہم نے اس کو نشانی اہل عالم کے لیے۔ اور ابراہیم کے جب کہا اس نے اپنی قوم سے کہ عبادت کرو اللہ کی اور ڈرو، اور یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم سمجھ رکھتے ہو، اور در حقیقت تم پوچھتے ہو سوائے اللہ کے بتوں کو اور گھڑتے ہو جھوٹ، بے شک وہ جن کو تم پوچھتے ہو سوائے اللہ کے نہیں رکھتے وہ اختیار تم کو رزق دینے کا، بس طلب کرو اللہ ہی کے پاس سے رزق اور اسی کی عبادت کرو اور شکر کرو اسی کا، اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو بے شک تکذیب کر چکی ہیں امتیں تم سے پہلے، اور نہیں رسول کے ذمے مگر پہنچا دینا کھول کھول کر۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ کس طرح ابتدا کرتا ہے اللہ خلقت کی اور پھر دوبارہ سے اٹھائے گا انہیں، یقیناً اللہ کے لیے یہ آسان ہے۔ کہہ دو کہ چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کہ کس طرح ابتدا کی ہے اس نے خلقت کی، پھر اللہ ہی پیدا کرے گا زندگی دوسری بار، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور رحم کرتا ہے جس پر چاہتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور آیت نمبر 22، اور نہیں تم اس کو عاجز کر سکتے زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، اور نہیں ہے تمہارا سوائے اللہ کے کوئی دوست اور کوئی مددگار۔ اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں سے اور اس کے سامنے حاضر ہونے سے، وہی لوگ نا امید ہو گئے ہیں میری رحمت سے، اور وہی ہیں جن کے لیے عذاب ہے درد دینے والا۔ تو نہ تھا جواب اس کی قوم کا مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ اسے مار ڈالو یا جلا دو، بس بچا لیا اسے اللہ نے آگ سے، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 25، اور کہا ابراہیم نے کہ در حقیقت جو تم لے بیٹھے ہو سوائے اللہ کے بتوں کو دوستی کا ذریعہ تمہارے آپس کے درمیان دنیا کی زندگی میں، پھر قیامت کے دن انکار کر دے گا تم میں سے ہر ایک دوسرے کا، اور لعنت بھیجے گا ایک دوسرے پر، اور ہوگا تمہارا ٹھکانہ دوزخ اور نہ ہوگا تمہارا کوئی بھی مددگار۔ بس ایمان لایا اس پر لوط، اور کہا اس نے کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف، بے شک وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ اور عطا کیا ہم نے اس کو اسحاق و یعقوب، اور ہم نے رکھ دی اس کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب، اور عنایت کیا ہم نے اس کو اس کا صلہ دنیا میں، اور یقیناً وہ آخرت میں ہوگا نیک لوگوں میں۔ اور لوط کے جب کہا اس نے اپنی قوم سے کہ بلا شبہ تم مرتکب ہوتے ہو بے حیائی کے، تم سے پہلے نہیں کیا ایسا کسی نے اہل عالم سے، کیا تم مائل ہوتے ہو مردوں کی طرف اور تم مرتکب ہوتے ہو اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کاموں کے؟ تو نہ تھا جواب اس کی قوم کا سوائے اس کے کہ کہا انہوں نے تو لے آؤ اللہ کا عذاب اگر ہو تم سچوں میں۔ کہا اس نے اے میرے رب مجھے نصرت عطا فرما ان لوگوں پر جو مفسد ہیں۔ اور جب آئے ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر تو کہنے لگے یقیناً ہم ہلاک کر دینے والے ہیں لوگوں کو اس بستی کے، بے شک اس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ کہا اس نے کہ بے شک اس میں لوط بھی ہے۔ وہ کہنے لگے ہمیں معلوم ہے اس میں کون ہے، ہم ضرور بچا لیں گے اس کو اور اس کے گھر والوں کو، صرف اس کی بیوی کے علاوہ جو پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ اور جبکہ آئے ہمارے فرشتے لوط کے پاس تو وہ پریشان ہوا ان کی وجہ سے اور تنگ دل ہوا ان سے جی میں، اور کہا انہوں نے کہ نہ کر کچھ خوف اور نہ کر کچھ غم، یقیناً ہم بچا لیں گے تجھ کو اور تیرے گھر والوں کو، مگر تیری بیوی کے ہوگی وہ پیچھے رہنے والوں میں۔ اور آیت نمبر 34 کہ بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں رہنے والوں پر اس بستی کے عذاب آسمان سے اس سبب سے کہ یہ بدکاری کرتے ہیں، اور یقیناً ہم نے چھوڑ دی اس میں ایک کھلی نشانی ان لوگوں کے لیے جو سمجھنے والے ہیں۔ اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو، تو کہا اس نے اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی اور امید رکھو روز آخرت کی، اور نہیں پھرو زمین میں فسادی بن کر۔ تو انہوں نے جھٹلایا اس کو، سو آ پکڑا ان کو زلزلے نے، تو وہ رہ کے اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے۔ اور عاد و سمود کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور یقیناً واضح ہیں تمہارے سامنے ان کے ٹھکانے، اور آراستہ کر دکھائے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال، تو روک دیا ان کو سیدھے راستے سے، حالانکہ وہ تھے ہوشیار لوگ۔ اور آیت نمبر 39 اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا، اور یقیناً آیا تھا ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ، تو انہوں نے تکبر کیا زمین میں، اور نہ تھے وہ ہم سے آگے نکل جانے والے، تو سب کو پکڑ لیا ہم نے ان
کے گناہوں کے سبب، سو ان میں وہ بھی تھے بھیجی ہم نے جن پر پتھروں کی بارش، اور ان میں وہ بھی تھے کہ آ پکڑا جن کو چنگاڑ نے، اور ان میں وہ بھی تھے کہ دنسا دیا ہم نے جن کو زمین میں، اور ان میں وہ بھی تھے جن کو غرق کر دیا ہم نے، اور نہ ایسا تھا اللہ کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی تھے جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ بات اکثر میں کرتی ہوں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے، لوگ اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ اب ایسے نہیں کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں، ایسے کیسے؟ اب آپ خود دیکھ لیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنا رکھا ہے اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز، ایسی ہے جیسے مکڑی کہ وہ بناتی ہے ایک گھر، اور بے شک گھروں سے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ جانتے، یقیناً اللہ جانتا ہے جو یہ پکارتے ہیں اس کے سوا کسی بھی چیز کو، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، اور نہیں سمجھتے انہیں مگر وہی جو اہل دانش ہے۔ اور آیت نمبر 44 اس سورہ کی آخری آیا ہے کہ پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اب دیکھیے اس پارہ میں بہت سے سبق تھے، لیکن ایک سبق جو ہم نے سیکھا وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کو آزمایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بار بار یہ کہہ دیا نا کہ دیکھو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ تو آزمائے گا نا کہ کون بہترین عمل کرتا ہے، کون بہترین صبر کرتا ہے، کون بہترین شکر کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے اور جیسے ہی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھنا شروع ہو گئے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگیاں گزارنا شروع ہو رہے ہیں، اسی وقت سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ جو ہمارے لو ونس ہیں وہ ہمارے لیے امتحان بن جاتے ہیں، اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کہہ تو رہا ہے کہ مجھے اب سمجھ آ گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں توبہ کرتی ہوں اور اب میں اس پہ جم جاؤں گی، تو وہ جمتا ہے کہ نہیں؟ اور واللہ ایسے ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ واپس مڑ جاتے ہیں اس راستے کی طرف جہاں سے وہ چلے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین جب بھی ہم پہ کوئی امتحان آئے تو ہم وہ فیصلے کر سکے جو میرے اللہ کو پسند ہے، جس سے میرا اللہ راضی ہو جائے، جس سے میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ میں صبر کی قوت دے دے تاکہ میں ان آزمائشوں سے آسانی سے نکل جاؤں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں بھی یہی فرمایا تھا کہ میں تمہیں ضرور بر ضرور آزماؤں گا، تمہارے خوف سے، بھوک سے، مالوں کے نقصان سے، جان کے نقصان سے، لیکن ایک خوشخبری کی بات یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بشئی کا جو لفظ استعمال ہوا تھا نا کہ کچھ لے کے، کچھ خوف دے کے، کچھ مال لے کے، کچھ صحت لے کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ساری صحت لے کے آزماؤں گا یا سارا مال لے کے آزماؤں گا۔ آزمائش آتی ہے لیکن صرف تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم ثابت قدم رہ جائیں تو اس کے بعد خوشخبریاں بھی بہت زیادہ ملتی ہیں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ درجات بھی بہت بلند کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ جب بھی ہمارے اوپر کبھی ایسا وقت آتا ہے، کیونکہ وہ تو آئے گا ہی نا، اس دنیا میں ہے تو آزمائش تو آئے گی ہی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے۔